नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अन्नाम की आयत नंबर 155 और इसका आखिरी रुकू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं वहाज़ा किताबुन अनज़लनाहु, और ये जो किताब है जिसे हमने नाजिल किया मुबारकुन, ये बड़ी बरकत किताब है। फ़त्तबिऊहु, पस लोगो इसकी पैरवी करो, वत्तक़ू, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमुन, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। यानी अब अल्लाह फरमा रहे हैं पहले मैंने बनी इसराइल के लोगों को तौरात दी थी, जो किस दीन पर थी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही दीन के मुताबिक दी थी। जिस तरह हज़रत इब्राहीम को दीन दिया था इस तरह मूसा को दिया। अब यही दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये जो किताब यानी कुरान हकीम है जिसे हमने नाजिल किया, ये बड़ी ही बरकत किताब है। बस इस किताब की पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है करने को और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उसको रोक जाने को तकवा कहते हैं, शायद कि तुम पर रहम कर दिया जाए। अन तकुलू, ये ना हो कि तुम कहो क़यामत वाले दिन, इन्नमा उनज़िलल किताबु, बेशक किताब तो नाजिल हुई थी, अला ताइफ़तानी मिन क़ब्लिना, हमसे पहले दो गिरोह यानी यहूद व नसारा पर। ये ना हो कि तुम कहो कि ये किताब तो नाजिल हुई थी, यानी हमसे पहले कौन से थे? दो गिरोह थे, यहूद व नसारा, ये बनी इसराइल थे। अब बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक फिर डिवाइड हो गए। जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया वो ईसाई कहलाए, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना वो यहूदी कहलाए। अब अल्लाह ने फरमाया ये ना हो कि तुम कहो कि हमसे पहले यहूद व नसारा, यानी उन पर तौरात और उन पर इंजील नाजिल हुई थी, और हम इस्माइली कुरैश के यानी अरब के लोग, हम तो इसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। दो गिरोहों पर मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, व इन कुन्ना अन दिरासातिहिम, और ये कि हम इसके पढ़ने पढ़ाने से ला गाफिलिन, गाफिल थे। औ तकुलू, या तुम कहो, लो अन्ना उनज़िला अलैनल किताबु, कि अगर हम पर भी नाजिल होती किताब, लाकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते इनसे। फ़क़द जाअकुम बिय्यिनातिम मिर रब्बिकुम, यकीनन लोगों आ चुके हैं तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वह हुदन, इसमें इस कुरान में हिदायत है, और व रहमतुन, और ये कुरान वैसे रहमत है। फमन अज़लमु मिमन कज़्ज़बा, बस उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो झुटलाए बेआयतिल्लाहि, अल्लाह की आयत से, व सादफ़ा अनहा, और रुका रहे इनसे और कन्नी कतराए इनसे। सनजज़िल्ल ज़ीना, अन करीब हम बदला देंगे उन लोगों को, यसदिफ़ूना अन आयतना, वो जो रुके रहते हैं, कन्नी कतराते हैं हमारी आयत से, सुअल अज़ाबी, बुरे बुरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, बिमा कानू यसदिफ़ून, इस वजह से क्योंकि ये हमारी आयत से रुके रहते थे और रोकते थे और कन्नी कतराते थे। अब अल्लाह फरमाते हैं मक्का के अरब के लोगों को ख़ास तौर पर ये मुखातिब हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ बनु इस्माइल, ऐ अरब के मुशरिको काफरो, ये ना हो कि तुम कहो कि किताब तो यानी अगर हमारे पास किताब आती जिस तरह इनके पास तौरात और इंजील आई थी तो हम ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। यकीनन तुम्हारे पास आ चुकी है वाज़ेह रोशन किताब तुम्हारे रब की तरफ से, जो इस पर ईमान लाएगा तो ये दुनिया में उनके लिए हिदायत होगी, व रहमतुन, और क़यामत के दिन ये उनके लिए बैसे रहमत बन जाएगा ये कुरान हकीम। उस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयत को झुटला दे और इनसे कन्नी कतराए, इनसे मुंह फेरे। अल्लाह फरमाते हैं अनकरीब मैं उनको बदला दूंगा वो जो हमारी आयत को से रुके रहे और इनसे कन्नी कतराते रहे, उनको बुरे बुरे अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। हाल यंजुरूना, क्या ये लोग अरब के मुशरिक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला अन ताते यहुमुल मलाइका, तो सिवाय इस बात का कि आ जाए इनके पास फरिश्ते, और याते या रब्बू का, या आ जाए तेरा रब, और याते या बाज़ु आयाती रब्बिक, या आ जाए तेरे रब की बाज़ निशानियाँ, यौमा याती बाज़ु आयाती रब्बी का, जिस दिन आ जाएंगी तेरे रब की बाज़ निशानियाँ, ला यनफ़उ नफ्सन, तो नहीं नफ़ा देंगी किसी जान को, ईमान हुआ उसका ईमान लाना, लम तकुन आमनत मिन कबलु, जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा, औ कसबत फ़ी ईमान है, या जिसने ना कमाई होगी अपने ईमान से, खैरा कोई भलाई।
کل انتظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ زمین پر ٹھیک ہے فرشتے آ جائیں؟ کہتے ہیں لے او عذاب، لے او قیامت، فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ ہی یعنی آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کا فیصلہ آ گیا یا زمین پر فرشتے آ گئے تو ان کو دیکھ کے جو اس دن ایمان لانا چاہے گا تو اس کا یہ ایمان اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا تھا تو فرعون کو بھی اس کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اب تک جس نے اپنے ایمان سے کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں کمائی ہوگی اس کو بھی وہ ایمان اس وقت فائدہ نہیں دے گا، یعنی زبان سے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن عملاً جس طرح آج ہم سب اس طرح ہماری جو میجورٹی ہے ایسے ہی اکثریت کر رہی ہے، یعنی ہم بائی برتھ تو مسلمان ہیں لیکن ہم عملاً یعنی ہمارا کوئی عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب یہ قیامت کی نشانیاں آ جائیں گی، اللہ کا عذاب سامنے آ کھڑا ہوگا، اس وقت جس نے ایمان نہیں لایا ہوگا تو وہ فرعون کی طرح ایمان لانا چاہے گا، یا وہ جو پہلے سے مسلمان تھے لیکن انہوں نے کوئی نیکی کے کام نہیں کیے تھے تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، جو پہلے اس سے فائدہ جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قیامت لے آؤ، عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے آپ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک یہ بھی انتظار، کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے فرقے کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا لستا، اور وہ جو گروہ گروہ بن گئے، لستا منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر اللہ انہیں بتا دے گا، بما کانوا یفعلون، جو یہ کرتے رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی اللہ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، اللہ نے دین اسلام بنایا ہے اور اس میں داخل ہونے والے کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان کا کیا فرض ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، وہ اللہ کا غلام بن گیا، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے جو شیڈول دیا ہے اب اسے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ شیڈول ہمارا قرآن ہے۔ ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنے قصے کہانیوں سے اپنے دین کو نہیں بھرنا، بلکہ یہ قرآن زندہ ہے اور موجود ہے، یہ اللہ کا بولتا ثبوت ہے، اس میں اللہ بول رہا ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا ٹیڑھا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو فرقے فرقے کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کوئی یہودی، نصرانی، عیسائی، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، سابی، تو اس طرح ملکوں میں فرقے بن گئے، تو اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے فرقوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے کچھ بھی، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو یہ عمل کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنات، جو بھی نیکیاں لے کر آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، پس اسے اس جیسا 10 گنا اجر زیادہ ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کر کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى، پس نہیں بدلہ دیا جائے گا اسے، إِلَّا مِثْلَهَا، مگر اتنا ہی جتنا اس نے برائی کی ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرے گا میں اسے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700، ایک دانے سے 700 دانے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح جس کی جتنی دل کی گہرائی سے جو خرچ کرتا ہے اللہ اتنی ہی زیادہ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیکیاں کر کے آئے گا اسے اس سے بھی زیادہ 10 گنا دی جائیں گی، اور برائی کا بدلہ ویسا ہی ایک ہی گناہ، ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک
مجھے ہدانی ہدایت کر دی ہے ربی میرے رب نے الا صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی میرے رب نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دیا ہے، مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے، دینن قیمن ہمیشہ رہنے والے دین پر، ملتا جو طریقہ تھا ابراہیم کا، حنیفہ جو یکسو تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، مجھے سیدھے راستے پر گامزن کر دیا، اور ہمیشہ رہنے والے دین جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین جو یکسو تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو کوئی فرقے ٹکڑے نہیں کیے تھے۔ یہ تم ہو جو یہودی کہتے ہو ابراہیم ہمارا ہے، نصرانی کہتے ہو ابراہیم ہمارا ہے، وہ ہمارے مطابق تھے، اسماعیلی یہ تم لوگ عرب کے کافر مشرک کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے جد امجد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تو یکسو تھے، وہ تم جیسے بدعت، خرافات اور رسومات پر میں مبتلا نہیں تھے، جبکہ وہ حنیفاً یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو پوجتے تھے، ایک اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تم لوگوں جیسے شرک اور بدعت اور رسومات اور خرافات میں مبتلا نہیں تھے۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انا صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، وما یحییٰ اور میری زندگی، وماماتی اور میری موت، للہ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے میری نماز، میں تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، یعنی میری عبادت اللہ کے لیے ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، اور میری موت اللہ کے لیے ہے، یعنی میں مروں تو اللہ کے نام پر، زندہ رہوں تو اللہ کے نام پر، قربانی کروں تو اللہ کے نام پر، نماز عبادات کروں تو اللہ کے نام کی، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، کل کائنات کا پالنے والا ہے، کل کائنات کا خالق ہے، تو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور یہ کہ میں تو پہلا فرما بردار ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی کہ اللہ وحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں بغیر چوں چراں کیے اپنے رب کے آگے اس کا فرما بردار بن جاؤں۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کا پیٹ یاد نہیں ہوتا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے تو وہ بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، اس کے یعنی ماں سے سکون پاتا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ وہ ماں اس کی اس وقت نشو و نما کرنے والی اور اس کو پالنے والی، اس کی پروان چڑھانے والی ہوتی ہے، اس لیے اسے اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب ہمیں اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے کہ وہ وحد لا شریک خالق مالک روزی دینے والا ہے، اور پھر آٹومیٹک ہمارا دل کرتا ہے کہ اسی کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، جس طرح بچہ ماں سے مانگتا ہے اسی سے رجوع کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں تو اس کا پہلا فرما بردار ہوں، مجھے تو اللہ کا تعارف ہو چکا ہے، تم ہو جو اس سے جہل ہو۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آغیر اللہ ابغی، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا ربوں اور رب اور پالنے والا، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جب کہ وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتا کوئی نفس، الا علیہا، مگر اسی پر ہی پڑے گا، یعنی جو نیکی جو وہ کمائے گا، جو وہ کرے گا عمل، اللہ فرماتے ہیں اس کا عمل اسی پر ہی پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا اور رب اور پالنے والا تلاش کروں، جب کہ وہ ہر چیز کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔
اور یعنی جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کا اثر اسی پر ہی پڑے گا، یعنی جو تم کر رہے ہو، کما رہے ہو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب تم جانو جو تم کر رہے ہو تو ہر انسان جو کر رہا ہے اس کا وبال خود اسی پر ہی پڑے گا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں حضرت ابراہیم چھڑا لیں گے یا فلاں ہستی چھڑا لے گی، یا ہمیں جن کے اوپر تمہیں عقیدے اور جن کے اوپر تم نے تکیہ لگائے ہوئے ہو کہ فلاں فلاں ہمیں چھڑانے کے لیے آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ جان لو کہ وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو کیا ہوگا، آخر کار تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر وہ وہاں تمہیں بتا دے گا ان باتوں میں جن میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ ابراہیم ہمارے تھے، وہ اس طریقے پر تھے، وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے اور اس طریقے پر تھے، یہ عرب کے کافر کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے اور وہ اس طرح کے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس دن فیصلہ کرے گا، اگر تم اس قرآن کو نہیں دیکھ رہے، نہیں مان رہے، تو قیامت کے دن اللہ تمہیں بتا دے گا کہ کون تمہارے جو اختلافات ہیں اس دن تمہیں پتہ چل جائیں گے، سارے راز کھول جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي وہ ذات ہے جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ اور بلند کر دیے بعض کے، فوق بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے، درجات درجے لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فیما عطاکم اس کے مطابق جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، ان ربک کا سریع العقاب اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یہ کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ارادہ اور اختیار دے کر زمین میں بھیجا، اور اللہ نے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے، جس طرح اللہ نے فرمایا تھا یہ رسول ہیں جن کے ہم نے بعض کے درجے بعض پر بلند کیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یعنی اس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے، کس لیے؟ تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس کی آزمائش کروں، تاکہ تمہیں آزمائے اس کے مطابق جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ جس کا جتنا درجہ اتنا اس سے پوچھ گچھ، جو جتنا مالدار اتنا اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی جس کے پاس جتنا علم اتنا ہی وہ جواب دہ ہوگا، اس طرح جس کے پاس جتنی طاقت اتنا ہی وہ جواب دہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ درجے جو میں نے بلند کیے یہ کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، کیونکہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، جس طرح ایک سوال نامہ ہوتا ہے، کچھ سوال آسان ہوتے ہیں انسان خوش ہو جاتا ہے، کچھ مشکل ہوتے ہیں انسان گھبرا جاتا ہے، اس طرح ہم سوال نامچہ حل کر رہے ہیں دنیا میں، آخرت میں پھر اس کے مطابق اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس کے مطابق جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ کہ تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، یعنی اللہ بتا رہے ہیں اگر اس نے پکڑ لیا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے بچ نہیں سکو گے، اور دوسرا یہ کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں جو غلطیاں جو کر چکے ہو گناہ اس پر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں بخش بھی دے گا اور تم پر رحم بھی کر دے گا، بشرط یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہی اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے آگے رجوع کرو، تو اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔